अस्सलाम वालेकुम ख़वातीन व हज़रात, मैं हूँ इसरार अहमद कस्साना। आपने देखा कि तरमीम तो पास हो गई और हमारे अंदाज़ों के ऐन बरक्स हुई, क्योंकि हमारा ख़्याल था कि शायद इनके पास नंबर्स नहीं होंगे और ये नहीं हो सकेगी। ये हमारी विशफुल थिंकिंग थी। हम यही सोच रहे थे कि शायद इतना ज़्यादा सिस्टम जो है वो एक्सपोज़ नहीं करेगा अपने आप को। लेकिन क्या किया जाए कि तुरफ़ा तमाशा देखिए कि किस तरीके से हर चीज़ जो है वो अयां होके सामने आ गई है। बल्कि अयां नहीं हुई है, बल्कि उरियां हो गई है। और आपने देखा होगा कि किस तरीके से ये सारा सिस्टम जो है वो रिग्ड था, किस तरीके से एक जाली असेंबली के अंदर जाली तरमीम जो है वो पेश की गई। और उसके दौरान हमने देखा कि पीटीआई के अंदर भी लोग जो हैं वो कितने गद्दार निकले, कितने उन्होंने जाके अपने इमरान खान के साथ जो वादे किए हुए थे, कई लोगों ने तो कुरान उठाए हुए थे, वो भी सब लोग जो है वो एक्सपोज हुए। ये बेसिकली उरियां होने का सारा एक प्रोसेस था जो हमने देखा, और बहुत ही बुरे तरीके से ये सब कुछ हुआ। पूरा सिस्टम एक्सपोज़ हो गया है, पूरा सिस्टम जो है वो नंगा हो गया है। और हमने देखा है कि किस तरीके से इवन मौलाना फजल रहमान साहब के बारे में भी अब जो बातें आ रही हैं, कल तक हम सोच रहे थे कि शायद वो बहुत ही इखलास के साथ ये चीज़ें कर रहे थे, लेकिन अब जो खबरें आ रही हैं वो यही हैं कि वो इसमें मिले हुए थे और सारे का सारा जो सिस्टम था उसका वो हिस्सा थे। तो अब देखते हैं, वो कहते हैं ना, पहुँची वहीं पे खाक जहाँ का ख़मीर था। तो अब ज़रा इसका ज़रा तज़िया करते हैं कि ये जो आईनी तरमीम हुई है, इसके साथ क्या-क्या चीज़ें अब अटैच होंगी, क्या-क्या सिस्टम जो है वो बदले जाएँगे, क्या-क्या जो है वो लोगों के मामलात जो हैं वो सख्ती के साथ पेश किए जाएँगे। ये सारा सिलसिला ज़रा देखेंगे और साथ ये भी देखेंगे जो पॉलिटिकल मुहिम जो है, वो इसका न जो नतीजतन निकलेगा, उसका क्या होगा? इन तमाम अमूर पे गुफ्तगू करेंगे हमारे साथ जनाब ब्रिगेडियर मियां महमूद साहब, जो कि फर्स्ट पीएमएल लॉन्ग कोर्स जो है उसके साथ ताल्लुक़ रखते हैं। और मैं हमेशा आपसे ये कहा करता हूँ कि मेरे लिए बड़ी खुशी की बात होती है। मुझे ऐसा लगता है जैसे मेरे बुज़ुर्ग जैसे मेरे साथ तशरीफ़ रखते हैं और मैं उनके साथ गुफ्तगू कर रहा हूँ, मैं बल्कि उनकी गुफ्तगू सुनता रहता हूँ। इसलिए आपने कभी देखा होगा कि मैं ज़्यादा उनको कट ऑफ भी नहीं करता हूँ, ज़्यादा मैं उनके साथ बातें भी नहीं करता, सिर्फ़ उनकी बातें सुनता हूँ। आप भी उनकी बातें सुना करें। एक तजुर्बा है जो कि इतने सालों का है, तो इसलिए हमारा फ़र्ज़ है कि हम बड़ों की बात सुनें और उनसे सीखें और समझें। हियर कम्स ब्रिगेडियर मियां महमूद साहब। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम सलाम जी। भैया साहब, बहुत-बहुत शुक्रिया आपके टाइम का। मुझे ये बताएँ कि मुझे पता है कि आप रात गए, ये सारी तरमीम का जो सिलसिला था, वो आप उसको टीवी पे देखते रहे और आपने पूरी प्रोसीडिंग्स जो थी वो देखी आपने। और जिस तरीके से भी सारा सिलसिला हो रहा था, जिस तरह लोग अगवा हो रहे थे और जिस तरह लोग मास्क पहन के पहुँचाए जा रहे थे, लोगों ने आगे अपने आगे ड्राफ्ट रखे हुए थे ताकि उनकी शक्लें नज़र ना आएँ। इतनी घटिया किस्म की जो तरमीम पेश की गई और फिर मंज़ूर भी करवा ली गई, धौंस और धांधली के साथ, और बुलडोज़ किया गया। इसको आपने किस तरह देखा? और इसके नतीजे में मैंने जिस तरह इंट्रो में कहा कि पॉलिटिकल मेहम जो है, वो भी अब हम फोresee कर रहे हैं, बल्कि ऑलरेडी हम ये सारा कुछ सिलसिला चल रहा है। व्हाट डू यू मेक आउट ऑफ इट ऑल? जी, इब्रार साहब, ये जो कुछ भी हो रहा इसरार, है, इट वाज़ इसरार जी। इस इसरार साहब, सॉरी जी, जो कुछ नहीं, भी नहीं, हो इट्स रहा ओके। है, हाँ, जो कुछ भी हो रहा है, ये इट इज़ अ पार्ट ऑफ पॉलिटिकल मेहम जो हुँ, शुरू हुआ था उस दिन, जबकि अमेरिकन्स के इशारे के ऊपर और अमेरिकन के कहने के ऊपर जनरल बाजवा ने इस मुल्क में रजीम जो है वो चेंज की। हुँ, मैं अभी प्रेज़ेंट हालात के ऊपर आने से पहले मैं जी, आई जस्ट वांट टू यू नो टेक माय थॉट्स बैक कि पिछले 2.5 साल से क्या हुआ है इस मुल्क में, और उसका ठीक। क्लाइमेक्स जो है वो हमने कल देखा है कि जिस तरीके से इन्होंने इस मुल्क की जो है मोरलेस फ्यूचर ऑफ द कंट्री दे आर प्लेइंग विद जी, एंड इट इज हुँ, वेरी डिस्पिकेबल थिंग। और इसके लिए मैं मेरे ज़हन में एक चीज़ आती है कि हिफ़ाज़त बाग की जब बाग के माली नहीं करते, तो फिर मौसम बहारों के हरियाली नहीं करते। यानी ओह! कि जब हमारे मुल्क के जो हैं, जो हुक्मरान हैं, जिनका ये फ़र्ज़ है कि वो इस मुल्क की हिफ़ाज़त करें, तो जब वो इस मुल्क की हिफ़ाज़त नहीं करते, तो महम के अलावा, तबाही के अलावा और क्या हो ओके, सकता है? और ये जो तबाही जो है, ये एक दिन में नहीं आई, ये 2.5 साल में आई है। और अगर हमने इसके ऊपर रिएक्ट न किया और इस कौम ने मुस्बत कोई रवैया इख्तियार न किया टू अपोज दिस, जो इस मुल्क के साथ हो रहा है, तो मैं समझता हूँ कि इस मुल्क का जो फ्यूचर है वो नहायत
غیر یقینی ہوگا اور کوئی آدمی اس کی کوئی پریڈکشن نہیں کر سکتا کہ ہم کہاں جا کے رکیں گے، یہ ملک جو ہے یہ سلامت رہے گا یا نہیں رہے گا، کہ ان لوگوں کی جو ہے جو کارروائیں ان کی نظر ہو جائے گا۔ اب جب میں بات کرتا ہوں پچھلے 2-2.5 سال سے، تو آئی جی تھنک وی ہیو ٹو اسٹارٹ کہ جس دن جنرل باجوہ نے امریکن کے کہنے کے اوپر اس نے اس ملک میں ووٹ آف نو کانفیڈنس کے ساتھ ایک منتخب جو حکومت تھی اس کو اس نے گرا کے ان کی جگہ ایک انکمپیٹنٹ بے شرم بے ضمیر لوگ جو ہیں ان کو اس ملک کے اوپر اس نے مسلط کر دیا، اور ہم آج تک جو ہیں اس وی آر سفرنگ فرام دی ایل ڈوئنگس، یہ جو ہیں ایک گروپ جس کو کہ باجوہ نے اس ملک کے اوپر مسلط کیا، اور آج بھی یہ 2.5 سال کے بعد بھی یہ جو ہیں اپنے آپ کو اس ملک کے حکمران بنا کے بیٹھے ہوئے ہیں، اور کوشش ان کی یہ ہے کہ یہ پرپیچولی وداؤٹ اینی سپورٹ آف دا پیپل، وداؤٹ اینی لیگل اسٹینڈنگ ان دس کنٹری، یہ اس ملک کے حکمران رہے۔ یہ کیسے ہوگا، کیوں ہوگا، فی الحال تو میں اس کی کوئی پریڈکشن نہیں کر سکتا ہوں، مگر اتنا میں ضرور جانتا ہوں کہ حالات جو ہیں یہ ایسے نہیں رہ سکتے، یا تو یہ ملک تباہ ہو جائے گا یا اس ملک کے لوگ جو ہیں وہ اٹھ کے کھڑے ہوں گے اور اپنے جو ہیں حقوق کے لیے وہ جد و جہد کریں گے۔ اب اس کے بعد جو نیکسٹ سٹیپ ہوا کہ جی جب انہوں نے یہ رجیم چینج کر کے they foisted this incompetent government on this people of Pakistan. The next thing that happened کہ انہوں نے ایک ایسی ٹریڈیشن جو ہے وہ بنائی کہ جس میں کہ وہ سپریم کورٹ کے آرڈرز جو ہیں ان کو جو ہے انہوں نے ماننے سے انکار کر دیا، اور اس میں جو ہے جو الیکشن کمیشن وہ they were part of the government between the election commission اینڈ جو گورنمنٹ ان پاور لائی گئی، جو جنرل باجوہ نے جو انیشیٹ کر کے جو گورنمنٹ جس کو وہ لے کے آیا، تو انہوں نے اوپن وائلیشن آف دی کانسٹیٹیوشن شروع کی۔ اس وقت نو ہیومن رائٹس ان دا کنٹری سنس دین، اور نو فریڈم آف اسپیچ ان دس کنٹری، اینڈ آن ٹاپ آف اٹ کہ جو ہے کوئی رول آف لا نہیں ہے، جیسے جن کی مرضی ہے اس اپنی مرضی کے ساتھ وہ جو کر رہے ہیں، وہ لوگوں کے ساتھ آئے تھے حکومت کرنے کے لیے۔ اس میں میں اگین یہ میں ڈسکرائب کرنا چاہتا ہوں، وہ مجھ مظلوم کو انصاف دینے کے لیے آیا جس کے گھر میں مجرم اشتہاری پال رکھے ہیں، کہ یہ وہ گروپ ہے کہ جس میں مجرم اشتہاری اکٹھے کیے ہوئے ہیں، اور اس مجرم گروپ نے اس ملک کے اوپر ایسا کنٹرول کیا ہوا ہے، اور ٹھیک ہے ان کی مدد کے لیے جو ہے انفارچونیٹلی اسٹیبلشمنٹ بھی ہے، بٹ یہ گروپ جو ہے ان کو نہ کوئی شرم ہے نہ ان کا کوئی ضمیر ہے، اینڈ شیم لیس پیپل، کہ بھائی یہ اس ملک کے ساتھ جو کر رہے ہیں نہ ان کو کوئی احساس ہے نہ ان کو فکر ہے کہ ملک جو ہے وہ بھاڑ میں جائے، یہ اس ملک کے اوپر مسلط رہے، باقی ان کو کسی چیز کی پرواہ نہیں۔ اور اس کے ساتھ ساتھ وہ جو پنجاب میں جو انہوں نے بنائی تھی کیئر ٹیکر گورنمنٹ، جس طرح سے رuthless فورس اس کیئر ٹیکر گورنمنٹ نے رuthless فورس استعمال کی ان لوگوں کو دبانے کے لیے، ان لوگوں کے منہ بند کرنے کے لیے، اس کی بھی کوئی مثال نہیں بنتی۔ اور وہ جس کا وہ جو آرکیٹیکٹ تھا اس کا محسن نقوی، آج اس کو پاکستان کا انٹیریئر منسٹر بنایا ہوا ہے، اور جو آئی جی پولیس تھا اس پنجاب کے صوبے کا، آج بھی وہ آئی جی پولیس ہے، اور اپنی ان حرکتوں کو اور اپنی ان کیا نام ہے کاروائی کو ابھی تک وہ جاری کیے ہوئے ہیں۔ اس کے بعد جو نیکسٹ چیز آئی وہ 9 مئی کا جو واقعہ تھا، 9 مئی کا واقعہ جو تھا وہ ابھی تو میں کنونس ہو گیا ہوں، پہلے مجھے اتنا خیال نہیں تھا، ابھی میں کنونس ہوں کہ اٹ واز این انجینئرڈ ایونٹ
اینڈ ویل تھاٹ آؤٹ، ایک پلان کے ساتھ یہ واقعہ جو تھا وہ کریٹ کیا، جس میں کہ انہوں نے ہزاروں لوگوں کو پکڑ کے جیل میں بند کر دیا تاکہ پی ٹی آئی کی سپورٹ اس ملک میں ختم ہو جائے. اور اس جو کاروائی جو کرتے رہے کہ جو انہوں نے الیکشن کروانی تھی، جب پنجاب کی اور کے پی کے کی اسمبلیز جو ہیں ٹوٹی، تو کس طریقے سے یہ ہمارے جو ہے الیکشن کمیشن ود دی سپورٹ آف دس گورنمنٹ، انہوں نے اس کو کیسے الیکشن جو ہیں وہ پوسٹ پون کی. افسوس مجھے اس چیز کا ہے کہ اس وقت کی جو سپریم کورٹ تھی، حالانکہ انہوں نے بڑے کلیئر اور واضح حکم دیے تھے الیکشن کے اوپر، مگر جب یہ سپریم کورٹ نے وہ آرڈر نہیں مانے اور جو اپنی جو کرنٹ گورنمنٹ جو تھی اس وقت انہوں نے بھی نہیں مانے، تو سپریم کورٹ کو اس وقت کچھ بھی جو نہیں. ہے وہ کارروائی کرنی چاہیے تھی، اور جو بھی یہ مجرم تھے ان کو کٹہرے میں لا کے ان کو مثالی سزا دینی چاہیے تھی، تبھی جا کر یہ حالات ٹھیک ہوں گے، اس کے بغیر نہیں ہو جائیں گے. اور اس کے بعد جب نیشنل اسمبلی اور نئی پروونشل اسمبلیز کی جب الیکشن کا ٹائم آیا، اس کو بھی انہوں نے پھر ڈیلے کیا. 90 ڈیز کے اندر وہ ہونے تھے، اس کو وہ لے گئے پتہ نہیں 6 مہینے تک وہ لے گئے اس کو. اور اس میں 6 مہینے تک جو لے کر گئے اور جس قسم کی الیکشن کروائے گئے وہ بھی آپ کے سامنے ہے. یعنی کہ ایک مثال ہے اس دنیا میں کہ کیسے جو ہے وہ فارم 45 پہ جو ہے لوگ جو جیتے ہوئے تھے ان کو فارم 47 میں کیسے ہرایا گیا. ہروا دیا. یعنی کہ it is an open and naked misuse of power. اور جنہوں نے یہ کیا ہے وہ آج بھی اس ملک میں طاقت کے جو ہیں ایوان ان میں بیٹھے ہوئے ہیں اور ان کو کوئی کسی قسم کی فکر نہیں ہے. اور اس کا نتیجہ کیا نکلا کہ ملک میں اس وقت انسٹیبل گورنمنٹ ہے جن کا کوئی مینڈیٹ نہیں ہے لوگوں کا، اور باہر والے جو ملک ہیں بیرونی ملک وہ بھی اعلان کر چکے ہیں کہ یہ الیکشن جو ہیں یہ ٹوٹل ریگڈ ہیں، اور انٹرنلی بھی کوئی ان الیکشن کو ماننے کے لیے تیار نہیں ہے کہ یہ واقعی جینوئن الیکشن تھے. اور اس کے بعد جو اگلی چیز میں کہنا چاہتا ہوں کہ جو بھی کاروائی کرنی تھی انہوں نے اس ریگڈ الیکشن کے بعد اس کے اوپر بھی کوئی عمل نہیں کیا. سب سے پہلی جو ضرورت تھی کہ جو بھی بے قاعدیاں ہوئی ہیں اس الیکشن میں، اس کے اوپر الیکشن ٹریبونل جو تھے وہ بننے چاہیے تھے. آج کچھ 6 یا 7 مہینے ہو گئے ہیں الیکشن کو، ابھی تک جو ہے الیکشن ٹریبونل جو ہے وہ بھی فنکشنل نہیں ہو رہے. لیو الون مجھے بتایا گیا تھا کہ شاید الیکشن جو ٹریبونل جو ہیں ان کو پتہ 5 یا 6 مہینے کے اندر فیصلہ کرنا ہوتا ہے کہ یہ الیکشن جو ہے یہ ٹھیک ہوئی ہے کہ نہیں ہوئی ہے. جی جی. یہاں تو 6 مہینے سے زیادہ ہو گئے ہیں، ابھی تک ٹریبونل جو ہے وہ بھی فائنلائز نہیں کیا. اس میں بھی حکومت جو ہے وہ اپنی مرضی کے ریٹائرڈ ججز لا کے وہ اپنی مرضی کے فیصلے کروائے گی اس الیکشن ٹریبونل سے. اب ان سب چیزوں کے بعد ایک پی ٹی آئی کی طرف سے دیر واز اسپیٹ آف پروٹیسٹ میٹنگس. وہ شروع میں اچھی خاصی سکسیسفل پروٹیسٹ میٹنگ تھی، مگر اب لگتا ہے کہ ان کو بھی دبا دیا جا رہا ہے. اور میرا اپنا یہ مجھے افسوس کے ساتھ کہنا پڑتا ہے کہ میرا اپنا اندازہ تو یہ ہے کہ حکومت کسی حد تک اس میں بھی کامیاب ہو گئی ہے، کیونکہ ابھی کافی حد تک ہوگی. اس وقت کوئی اسپونٹینیس جو ہے پروٹیسٹ نہیں ہو رہی جتنی کہ پہلے ہوئی تھی. اب اس کے فائنلی ان دس لانگ پروسیس آف پولیٹیکل میہم، یہ جو آئینی ترمیم 26 اس کا جو ہے ابھی ذکر تھوڑی ہم ڈیٹیل میں کرنا چاہتے ہیں. اب اس میں آپ غور کریں کہ کیسے
ایک جو ہے چیف جسٹس آف پاکستان، جس کی کہ اپنی جوڈیشری کے اندر جو ہے اس کی جو ہے حمایت وہ دن بدن کم ہو رہی ہے. اس وقت زیادہ ججز جو ہیں وہ اس کی ججمنٹس کے خلاف ہیں، اور اس ہم، جو بھی کاروائی کر رہے ہیں وہ اس کے خلاف ہے. اب وہی چیز جو انہوں نے ایک غیر منتخب اور ایسی حکومت، ایسی لوگ جن کو کوئی لوگوں کا مینڈیٹ نہیں تھا ان کو پاور میں بٹھایا ہے، اسی طرح سے وہ جو ہے قاضی فیض عیسیٰ اس کو ہم، مینوور کر کے انہوں نے ابھی جو ہے ایک تو جو بھی گورنمنٹ چاہتی تھی اس سے جو امپورٹنٹ فیصلے جو تھے وہ کروائے، اور سب سے ہم، بڑا جو فیصلہ کروایا اس سے وہ آرٹیکل 63 کو جو ریووک کیا گیا، جس نے کی جی ہاں، بنیاد رکھی ہے، جس نے کی بنیاد رکھی ہے. ابھی یہ سارا آسٹریڈی، یہ سارا آپ ابھی آپ دیکھیں کہ یہ کلیئرلی ویزیبل ہے، کوئی اس میں کوئی ہم، کوئی ڈھکی ہوئی بات نہیں ہے کہ صحیح یہ بات، سارا جو ہے ان ٹوٹل کنائونس with our current government, Chief Justice of Pakistan with a small band of another few judges, یہ سارا انہوں نے منور کروایا ہے. اور انہوں نے پہلا کام جو کیا کہ وہ آرٹیکل 63A جو تھا اس کو ریووک کروایا. ہم، ہم، اب اس کو ریووک کروانے کے بعد ابھی جو نیکسٹ سٹیپ ہے وہ آپ نے دیکھ لیا کہ کیسے انہوں نے اس جو ہے ایک نئی آئینی ترمیم لے کر آئے ہیں، جس میں کہ جو بھی آپ ان کی کلازز اگر پڑھیں تو میرا خیال یہ ہے کہ وہ تو نہایت خطرناک جو ہیں وہ کلازز ہیں. ہم، اگر ان کے اوپر عمل ہو گیا تو یہ نہ اس ملک کی کوئی جوڈیشری رہ جائے گی، نہ اس ملک میں کوئی عوام کے جو ہے ووٹ کی کوئی حیثیت قدر رہ رہ گئی، جائے گی. ہم، یہ کوئی قدر نہیں، کوئی حیثیت نہیں رہ جائے گی. ہم، اور ملک جو ہے یہ اگر یہ تباہی کی طرف نہ جائے گا تو اور کس طرف جائے گا؟ یعنی کہ صحیح میں بات، تو سوچ بھی نہیں سکتا کہ ان حالات میں جو ہے یہ ملک یہ کیسے چل سکتا ہے. اور اور اس اس میں کے بغیر صاحب اوپر ایک اور چیز بھی ذرا ایڈ کر لیں کہ جی یہ جو مسودہ پیش کیا گیا ہے، سنا ہے کہ یہ وہ مسودہ ہی نہیں تھا جس کے اوپر گفتگو جا رہی تھی. یہ بیرسٹر گوہر نے بھی اپنی تقریر میں یہ کہا ہے کہ یہ تو مسودہ ہی کچھ اور ہے جو انہوں نے پاس کروا لیا ہے، اور یہ لوگ پہلے سے سوچ رہے تھے کہ یہ کوئی نہ کوئی فراڈ ہوگا. تو وہی ہوا ہے، جو مسودہ پہلے یہ پیش کر رہے تھے لوگوں کو وہ بالکل نہیں تھا وہ جو کہ پاس کروایا گیا ہے. جی یہ ٹھیک ہے. آئی تھنک گور نے اسپیچ میں اپنی اس میں ذکر کیا تھا، میں سن رہا تھا اسپیچ اس کی، اور وہ ٹھیک کہتا ہوگا، مجھے اس کا زیادہ علم نہیں ہے جی. وہ یہ بلکہ میں تو اس کے اوپر یہ کہوں گا کوئی فرعون کے دربار میں اتنا تو کہہ دیتا، ارے موسیٰ نہیں پالا مداری پال رکھے. کہ انہوں نے جو اس وقت جو ہے جس نے بھی یہ حکومت جو ہے یہ فوج کی ہوئی ہے پاکستان کے اوپر، انہوں نے ایک مداری جو ہیں مجرم جو ہیں وہ پال رکھے ہیں، اور وہ اس ملک کے اوپر جو ہیں وہ فوائسٹڈ ہیں. یہ مداری جو ہیں ان کی آپ روز پریس کانفرنسز دیکھیں، وہ عثما بخاری ہے اور باقی وہ پتنی جتنے بھی ہیں، ان کی روز پریس کانفرنس دیکھیں، شروع جھوٹ سے اور ان کو ختم جھوٹ سے ہوتی ہیں، اور ذرا شرم نہیں آتی ان لوگوں کو کہ اس بے غیرتی کے ساتھ وہ مکمل جو ہے وہ جو ہے جھوٹ بولیں. اور ان کا ضمیر پتہ نہیں کیسے گوارا کرتا ہے. بٹ میں تو حیران ہوں ان لوگوں کے کہ یہ کس طرح کام کر رہے ہیں. یہ جھوٹ بھی بولتے ہیں تو بسم اللہ پڑھ کے بولتے ہیں ویسے. جی بالکل بالکل جی بالکل. اور جی قرآن پہ اوپر ہاتھ رکھ کے بھی پڑھتے ہیں جھوٹ. ہاں ہاں ہاں. جی. اور اس کے علاوہ جو ہے آپ اگر دیکھیں تو انہوں نے جو عمران خان کی 2 بہنیں ہیں ان کو پکڑا ہوا ہے، اور میں نے سنا ہے کہ علیمہ خان کو انہوں نے میسج دیا تھا کہ آپ یہ کام کریں تو ہم آپ کو جو ہے چھوڑ سکتے ہیں. اور اس نے کہا کہ سوال ہی پیدا نہیں ہوتا کہ میں آپ کی جو ہے ڈکٹیشن جو ہے وہ قبول کروں. اینی ہاؤ ہمت والی عورت ہے، اور ہمیں بڑی بات. ضرورت ہے کہ پاکستان کا
ہر عوام اور ہر عورت جو ہے اس میں اتنی ہمت ہو کہ اپنے ضمیر کے مطابق وہ بات کر سکے تاکہ اس ملک کی فلاح اور جو ہے آزادی کے لیے وہ اپنا رول پلے کر سکے. ہاں وہ کم از کم یہ زین قریشی اور یہ کھچی اور یہ دوسرے لوگ جو ان کی طرح کم از کم نہ ہوں. جی. اب ایک چیز جس کا میں آپ کے سامنے ذکر کرنا چاہتا ہوں کہ وہ ابھی میں کہہ نہیں سکتا کہ ہاؤ سیریس پروپورشن اٹ از ٹیکنگ، بٹ مجھے تھوڑے دن ہوئے ہیں مجھے یہ اطلاع ملی کہ جو 90th PMA کورس ہے انہوں نے اپنا اینول جو ہے رییونین وہ کرتے ہیں وہ کی. اس رییونین میں اس کورس کے کئی ریٹائرڈ میجر جنرل تھے وہ آئے، ریٹائرڈ سرونگ بریگیڈیئرز آئے، اور ٹوٹل جو تھی تعداد ان آفسرز کی یہ 50 یا 60 کے قریب تھی. اور مجھے اس بندے نے جو کہ وہاں پہ موجود تھا اس نے مجھے فون کر کے بتایا کہ جب کھانا ختم ہوا تو جو سلوگن وہاں پہ لگے وہ پاکستان زندہ باد، عمران خان زندہ باد. اچھا یعنی کہ جی اور یہ ایک یعنی کہ کوئی گپ شپ نہیں ہے، یہ جو بندہ وہاں پہ موجود تھا اس نے خود ڈائریکٹلی مجھے بتایا ہے. اور اس کے بعد 90th PMA لانگ کورس 90th PMA لانگ کورس. آئی ایم شیور کہ دس نیوز ISI کو ضرور پہنچ گئی ہوگی اور جنرل عاصم منیر کو بھی پہنچ گئی ہوگی، اور وہ فکر کر رہے ہوں گے کہ اگر یہ ٹرینڈ جو ہے شروع ہو گیا تو پھر جو ہے یہ پتہ لگ جائے گا کہ جو پاکستان کے جو ویٹرنز ہیں ان کی سوچ کس طرف ہے. پاکستان کے جو اوور ویلمنگ ویٹرنز ہیں وہ سب جو اس وقت پالیسیز اڈاپٹ ہو رہی ہیں اس ملک میں وہ سب اس کے خلاف ہیں. اور یعنی کہ جو بھی آرگنائزیشن ہے ویٹرنز کی، اور کسی ویٹرن سے آپ بات کریں سوائے اس کے کہ ایک ویٹرن آرگنائزیشن گورنمنٹ نے بنائی ہوئی ہے انڈر جنرل قیوم، اور جنرل قیوم ہی از اے ڈسپیکیبل مین. آئی تھنک ہی از ریڈی ٹو ٹیک دی آرڈرز آف اینی ون جسٹ ٹو ایڈوانس ہز اون پرسنل انٹرسٹ. وہ ہمارے ساتھ بھی تھا ویٹرن پاکستان میں، اور اس کا مقصد صرف یہ تھا کہ وہ PMLL کے نزدیک قریب ہونا چاہتا تھا اور وہاں سے وہ سینیٹر بننا چاہتا تھا. وہ بن گیا. ابھی اس کا انٹرسٹ یہ ہے کہ جو موجودہ جو اسٹیبلشمنٹ ہے وہ ان کے ساتھ مل کے اور جو بھی پتہ نہیں کوشش کرے گا کہ اس کو اور کیا جو ہے وہ کامیابی جو ہے وہ مل جائے. اینی ہاؤ بٹ کہنا میں یہی چاہتا ہوں کہ ہمارے جو ویٹرن جو ہیں اوور ویلمنگ نمبر آف ویٹرن جو ہیں دے آر ٹوٹلی اگینسٹ واٹ از ہیپننگ ان دا کنٹری، اور وہ سمجھتے ہیں کہ یہ جو ہے ملک اس کو نہایت خطرناک جو ہے حالات کی طرف دھکیلا جا رہا ہے، اور اٹ از دا ریسپانسبلٹی آف آل آف اس ٹو کم آؤٹ اسٹیپ آؤٹ اور اس کو اس ٹینڈنسی کو اریسٹ کیا جائے. لیکن مسئلہ یہ نا کہ پریکٹیکلی دے آر ناٹ ڈوئنگ اینی تھنگ اباؤٹ اٹ. جی پریکٹیکلی نہیں، مگر کم از کم اتنا بھی جو انہوں نے نعرے لگائے ہیں اگر وہ نعرے بھی لگا دیں تو تب بھی وہ بھی بڑی چیز ہے. میں نعروں سے سمجھتا ہوں فرق نہیں نہ کہ پڑتا اگر جی ان کو. یہ جتنے تھک سکن لوگ ہیں نا ان کو نعروں سے کوئی فرق نہیں پڑتا. نہیں، اگر ویٹرنز لگائیں گے تو ان کو فرق ضرور پڑے گا. میں نے آپ کو شاید پتہ نہیں بتایا تھا کہ نہیں، جب باجوہ کا زمانہ تھا اس وقت جو کرنٹ ہے DG ISI جنرل عاصم ملک، اس نے ہمیں GHQ میں بلایا تھا، اور اس نے ہمیں بڑے کلیئر ورڈز میں اس نے کہا جی باقی لوگ جو بات کرتے ہیں اس کی ہم پرواہ نہیں کرتے، مگر جب آپ جو ہیں آپ سٹیٹمنٹ دیتے ہیں، آپ بات کرتے ہیں، وہ ہمارے ٹروپس جو ہیں بڑے انٹرسٹ کے ساتھ سنتے ہیں اور وہ متاثر ہوتے ہیں اس سے. اس لیے ہماری ریکویسٹ یہ ہے کہ آپ جو ہیں سٹیٹمنٹ نہ دیں. اس وقت تو ہم نے کیونکہ ٹیمپریریلی وی تھاٹ کہ ٹھیک ہے وی ول oblige them and refrain from giving any statement for some time. بٹ جب ہم نے دیکھا کو ایک دو مہینے کے بعد کہ کوئی وہ انہوں نے کاروائی نہیں کی، کوئی بہتری نہیں کی، تو دین آف کورس وی کیم بیک ٹو آور اون لائن جو ہم نے کرنا ہے. جی اور دوسری چیز یہ ہے ابھی
کہ یہ جو کل پاس ہوئی ہے یہ انہوں نے امینڈمنٹ آئینی ترمیم، اس کے اوپر ابھی کل میں سن رہا تھا اسی کی اسپیچ گور علی، وہ اس چیز پہ ہی بلیوز ان دس کہ جب تک سینٹ اور اسمبلی جو ہے وہ کمپلیٹ نہ ہو کوئی بل پاس نہیں ہو سکتا. ہی مینٹینز اٹ از گیون ان دی کانسٹیٹیوشن. اور اس کا تو یہ خیال ہے کہ جو سپریم کورٹ جو ہے وہ اس چیز کا نوٹس لے کہ یہ جو بل جو ہے یہ غیر قانونی ہے اور یہ بل کو جو ہے وہ ریووک کریں تاکہ جوڈیشری کے حالات جو ہیں وہ نارمل ہو جائیں. ابھی اس بل کے ساتھ تو آپ نے ساری جوڈیشری جو ہے وہ آپ نے جو ہے اس وقت کی جو ایگزیکٹو ہے ان کی ماتحت کر دی ہے. اب ان کی ایک کمیٹی جو ہے وہ بیٹھے گی جو ڈیسائیڈ کرے گی چیف جسٹس کون ہوگا، وہ ڈیسائیڈ کرے گی کہ جی ججز جو ہیں وہ کون ہوں گے. میرا تو خیال یہ اس سے بہتر ہے کہ وہ ایک بل پاس کر دیں کہ چیف کے سپریم کورٹ کے جو ججز ہوں گے وہ سارے جو ہوں گے وہ ایم این ایز جو ہوں گے ان میں سے سلیکٹ کر کے وہاں بٹھائی جائیں گے. اس کے علاوہ کیا کسر چھوڑی ہے. یہ نیکسٹ اسٹیپ یہی ہوگا. نیکسٹ اسٹیپ یہی ہوگا. ہو سکتا ہے کہ نواز شریف صاحب چیف جسٹس آف پاکستان بن جائیں. ہاں جی بالکل. یعنی کہ میں تو حیران ہوں کہ ذرا بھی ان لوگوں کو ان کا ضمیر جو ہے وہ نہیں بولتا کہ یہ کر کیا رہے ہیں. کہ دنیا کے کس ملک میں جوڈیشری کو اس طرح سٹرینگل کیا جاتا ہے جتنا کہ اس جوڈیشری کو سٹرینگل کیا گیا ہے. ٹھیک ہے ایک ڈکٹیٹرشپ میں ایک مارشل لا میں ہو سکتا ہے یہ، مگر جب ہم کہتے ہیں کہ جمہوری حکومت ہے تو اس کا سوال ہی پیدا نہیں ہوتا کہ آپ جوڈیشری کو اس طرح تھروٹل کریں کہ جوڈیشری کی جو ہے سارا رول جو ہے وہ ختم ہو جائے. اور اس وقت تو ہم بالکل قریب ہے اس کے کہ جوڈیشری جو ہے وہ ختم ہو جائے اور سارا جو ہے طاقت ساری جو ہے ڈیسیژن میکنگ پاور وہ چلی جائے ان کے پاس. یہ جو اس وقت بیٹھے ہوئے ہیں جی گورنمنٹ کے اوپر. چلیں اس کے بعد اب یہ ہے کہ میرا خیال ہے آپ کے پوائنٹس جو ہیں وہ تقریباً مکمل ہو چکے ہوئے ہیں. تو اگر آپ نے کوئی بات کرنی ہے تو بے شک آپ میں تھوڑا سا بات کرنا چاہتا ہوں ابھی پرٹیکولرلی جوڈیشری کے اوپر جی کہ جوڈیشری میں جو ہے وہ کیا ہو رہا ہے پچھلے کئی مہینوں سے. آپ دیکھیں کہ جوڈیشری جو ہے پاکستان کی they have been subservient to the establishment for all the years. وہ منیر کے زمانے سے جسٹس قیوم کے زمانے سے آپ دیکھیں کہ جب سے یہ جوڈیشری اس ملک میں فنکشن کر رہی ہے وہ ساری جو ہے تابع ہے یہ گورنمنٹ کے اور تابع ہے وہ اسٹیبلشمنٹ کے. اب یہ ایک نیا ٹرینڈ آ رہا تھا جوڈیشری میں جس میں جو ججز تھے وہ اپنی انڈیپینڈنس انہوں نے شو کرنی شروع کی تھی وہ، مگر ابھی ان کو بھی دبایا جا رہا ہے. یعنی کہ آپ دیکھیں کہ جو 6 ججز نے جو خط لکھا تھا چیف جسٹس کو سپریم جوڈیشل کونسل کو، اس خط کے اوپر ذرا بھی نہیں کہ قاضی فیض عیسیٰ نے کوئی ایکشن لیا ہو. اس خط کو پتہ نہیں اس نے ردی کے ٹوکرے میں پھینک دیا، حالانکہ اس خط کی اتنی اہمیت تھی کہ وہ اوپنلی اٹ واز برنگنگ آؤٹ دا brazen interference of ISI and trying to put pressure on the judges of the Supreme Court to get decision of their choice. اس سے زیادہ بڑی یعنی کہ وائلیشن کیا ہو سکتی ہے. اور ہمارا چیف جسٹس جو تھا وہ آرام سے بیٹھا رہا. ابھی گھر جائے گا تو پتہ نہیں پھر اس کے دل میں کیا خیال آئے گا. بٹ جو آئی تھنک ٹینیور تھا اس کا قاضی فیض عیسیٰ کا اٹ واز اے نان سگنیفیکینٹ ٹینیور. کوئی اس نے پازیٹیو چیز نہیں کی. جو کچھ بھی اس نے کیا ہے یہ نیگیٹو رول پلے کیا ہے. اور باقی جو ججز اس کے خلاف کھڑے ہو رہے ہیں یہ کوشش کر رہا ہے کہ ان کو دبا دیا جائے. اور یہ جو ترمیم آئی ہے یہ اس کو استعمال کریں گے کہ ججز جو ہیں
وہ اپنی چوائس کا جو ہے وہ چیف جسٹس لے کر آئے, اپنی ہاں چوائس کے جو ہے وہ بینچز بنائے اور اپنی چوائس کے فیصلے لیں. اور اگر قاضی فیض عیسیٰ نے یہ رول پلے کیا ہے with the support of the government, I think it's disgraceful, it is shameful. He should not call himself a chief justice of Pakistan, but a minion of the present government. اور یہ سو سیڈ. ہاں وہ ابھی تو خیر نئے حالات ہیں, مجھے سمجھ نہیں آتی کہ یہ 25 کو دن تو رہ گئے ہیں 3 یا 4 کہ 25 تاریخ کو کس کو لے کر آئیں گے یہ نیا چیف جسٹس. اور جی یہ میرا خیال ہے یا آفریدی صاحب کو لانے کی کوشش کریں گے اسی کے بارے میں, یہ سارا کیونکہ یہ سارا پروگرام جو تھا جسٹس منصور شاہ کو روکنے کے لیے تھا. جی جسٹس منصور اور جسٹس منیب کو جی ان جی دونوں کو ایلیمینیٹ کرنے کا تھا. بٹ یہ ہے کہ ابھی اگر وہ کامیاب ہو گئے اس میں تو پھر جوڈیشری جو ہے وہ تو ہماری ختم ہو جائے گی, وہ تو ختم ہو جائے گی. ایک لیم ڈک جوڈیشری ہوگی جو کہ ان کے جو بھی یہ احکام دیں گے ربر سٹیمپ ہوگی, جو جب بھی دل چاہے گا جو چاہیں گے کروا لیں گے. جو یہ احکام ان کو دیں گے اس کے اوپر وہ عمل کریں گے. اور یہ آئی تھنک اٹس اے ویری سیریس تھنگ. اور لاسٹلی جو میں کہنا چاہتا ہوں کہ وی آر ناؤ گوئنگ تھرو اے اسٹیٹ آف ٹوٹل انسرٹنٹی. ایک بے یقینی کی جو ہے کیفیت ہے, کچھ سمجھ نہیں آ رہا کہ پاکستان کا جو ہے مستقبل کیا ہوگا, پاکستان کس سمت جا رہا ہے. اور اس میں آف کورس آئی ہیو بین آلویز بلیمنگ کہ امریکن ہاتھ ہے اس میں, اور امریکنز نے جب سے یہ رجیم چینج کی ہے انڈر دیئر پلان دے آر کنٹرولنگ دا پالیسیز آف دا گورنمنٹ, اینڈ جس طرف وہ پاکستان کو لے کے جانا چاہتے ہیں وہ پاکستان اسی طرف جا رہا ہے. میں ایک چیز آپ کو بتاؤں, میں نے بار بار کہا ہے کہ یہ اٹ از ٹائم کہ پاکستان شوڈ ٹیک انڈیپینڈنٹ ڈیسیژنز جو کہ پاکستان کے نیشنل انٹرسٹ کو سیف گارڈ کریں بجائے اس کی کہ امریکن انٹرسٹ کو. میں یہ نہیں کہتا کہ ہم کو امریکہ کے ساتھ کوئی لڑائی کرنی ہے, بٹ وی شوڈ کلیئرلی ٹیل دیم کہ آر نیشنل انٹرسٹ ڈیمانڈ دس. اور میں آپ کو مجھے شمشاد صاحب نے ایک مجھے ایگزامپل دی تھی وچ از اے کلاسک ایگزامپل کہ امریکن جو ہیں اگر آپ ان کے سامنے آپ ایک صحیح پالیسی جو ہے اپنی وہ آپ اس کو ری انفورس کریں اور کہیں کہ ہمارا نیشنل انٹرسٹ یہ چیز ڈیمانڈ کرتے ہیں تو وہ سنیں گے. یہ نہیں ہے کہ ہم بولنے سے بھی قاصر ہیں کہ ہم بول بھی نہیں سکتے کہ جی آپ نے یہ جو کام جو ہے یہ پالیسی ہمیں بڑا نقصان دے گی. اس نے ایگزامپل دی کہ جب ہم نے نیوکلیئر بلاسٹ کیے تو اس وقت کہ امریکہ کا ایک ڈیلیگیشن جو تھا وہ پاکستان آ رہا تھا, تو کہتا ہے کہ میں نے جب وہ راستے میں ہی تھے تو میں نے ان کو کہہ دیا کہ ہم اس وقت آپ کو ریسیو نہیں کر سکتے, آپ واپس چلے جائیں. وہ واپس چلے گئے. اور پھر جب نواز شریف گیا امریکہ اور وہ کلنٹن سے جب اس کی ملاقات ہوئی تو ہی سیز not in the formal meeting but he says on the quiet کلنٹن نے نواز شریف کو کہا کہ اگر میں آپ کی جگہ ہوتا تو میں بھی یہی کرتا. تو دے انڈورس ایکچولی پاکستان جو ہے انہوں نے اس کے اوپر کوئی پاکستان کے اوپر پابندی خاص نہیں لگائی. لیکن ہمارے لوگ تو ویسی چمڑی دیکھ کے گوری تو ویسی ختم ہو جاتے ہیں, بات ہی نہیں کرتے. I think it is time that I'm not saying کہ ہم نے ان کے ساتھ کو لڑائی کرنی ہے, ہماری ان کے ساتھ اپنی بات تو کریں نا, اپنی بات جو ہے اپنا پاکستان کا نیشنل انٹرسٹ جو ہے اس کو تو کم از کم آپ جو ہے اس کو آپ سیو کریں جی. اور یہ بڑی سخت ضرورت ہے ان کی. بالکل صحیح بات ہے. اس کے اوپر پاکستان میں تو جی پاکستان میں تو اس وقت مجھے وہ بالکل یاد آتا ہے اس کا وہ کیا تھا اس نے جو آرٹیکل لکھا تھا ہشام کہتا ہے وہ حسین نادم مجھے بالکل وہ یاد آتا ہے اس کا. وہ کہتا ہے
the country is totally collapsing. The واہ، economic, social, security, and political indicators are all indicating that the implosion is already underway. اوئے ہوئے، And the current government in Pakistan lacks the political will, mandate, and the expertise to reverse it. یہ ٹو ہماری ریورس اٹ، حالت ہے. یہ ہماری اور حالت ہے. اس کے اوپر تو میں یہ کہہ سکتا ہوں لگے گی آگ تو آئیں گے گھر کئی زد میں. زد میں، ہاں، یہاں پر صرف ہمارا مکان تھوڑی ہے. ہاں، جو آج صاحب مسند ہیں وہ کل نہیں ہوں گے. ہاں، کرایہ دار ہیں، ذاتی مکان تھوڑی ذاتی ہے. مکان وہ تو تھوڑی ہے، ایک صحیح بات. ٹیمپریری فیز کے لیے ہاں، آئے ہوئے ہیں، تو وہ چلے جائیں گے. وہ نہیں اور سمجھتے نا. آپ جو ہیں آپ اپنی پالیسیز ایسی نہ بنائیں کہ آپ اپنا گھر جو ہے وہ بھی جل جائے لوگوں کے گھر جلنے کے ساتھ. ہاں، اور آپ جو ہے اس ملک کی جو ہے جو رولرز ہیں جو اس ملک کو تباہ کر رہے ہیں، ٹوٹل میہم انہوں نے کریٹ کیا ہوا ہے، وہ کل چلے جائیں گے. اور چلتے رہیں گے، آپ صحیح بات. ان کی فائدے کی پالیسیز نہ بنائیں. آپ پاکستان کے لیے پاکستان جو ہے وہ پالیسی بنائیں اور پاکستان کو کیپ پاکستان اپر موسٹ ان دیئر تھاٹ. تو میں تو ایبسلیوٹلی. بہت بہت شکریہ برگیڈ صاحب. اللہ کرے کہ جو آپ نے باتیں کی ہیں وہ سنی بھی جائیں، ان کو اوپر عمل بھی ہو سکے، اور ہمیں تھوڑی سی اللہ تعالیٰ ہدایت بھی دے جس طریقے سے ہم یہ کام کر رہے ہیں. اللہ تعالیٰ کرے کہ ہم لوگ اس کو ذرا بہتر کر سکیں. بہت بہت شکریہ. انشاءاللہ آپ سے جلدی ملاقات ہوگی جی، اور نیکسٹ ویک گپ شپ ہوگی جی انشاءاللہ. تھینک یو ویری مچ. جی تھینک یو ویری مچ.